अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। परवेज़ इलाही ने, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ को निशाने पर रखा हुआ है। गिन गिन कर, चुन चुन कर निशाने भी लगा रहे हैं, बदले भी ले रहे हैं। और अगर सादा अल्फाज में कहें तो यूँ कि वो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ के साथ फिरदौस आशिक आवान साहिबा जैसा सलूक कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने फिरदौस आशिक आवान को पंजाब असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया था, पाबंदी आयद कर दी थी उनके पंजाब असम्बली में दाखिले पर, उनका नाम कटवा दिया था, इसी तरह वो तहरीक इंसाफ के अहम अहदेदारों से, वज़ीर आला, गवर्नर, उनसे हाथ तक मिलाने से इनकारी हैं। पहले मैंने आपको खबर दी थी कि उस्मान बुज़दार साहब मुलाकात करना चाह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब से, मगर परवेज़ इलाही साहब ने इनकार कर दिया। जितने पैगाम रसां थे, जितने कबूतर थे, पैगाम लेकर आए थे, सबको परवेज़ इलाही साहब ने यूँ करके इनकार कर दिया था कि जाएं, मैंने नहीं मिलना। उनको कह दें कि मैंने आपसे मुलाकात नहीं करनी। और क्यों नहीं करनी, उसके पीछे ज़ाहिर वजूहात थी। अब ये हुआ है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब को एक तकरीब में मदऊ किया गया था यौम आज़ादी के हवाले से, एक इदारे की जानिब से, मीडिया का एक इदारा। वहाँ पर उनको बताया गया कि जनाब गवर्नर साहब भी होंगे। तो उन्होंने कहा अगर गवर्नर होंगे तो फिर मैं नहीं आऊँगा, एक साथ नहीं बैठूँगा। यानी पहले उन्होंने स्पीकर अपना वज़ीर आला से मिलने से इनकार किया, अब गवर्नर के साथ आमना सामना करने से इनकारी हो गए, किसी और जगह पर नहीं, किसी मीडिया के इदारे पर। उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैंने नहीं गवर्नर, उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब भी होंगे, आप भी आ जाएँ। उन्होंने कहा जी नहीं गवर्नर होंगे तो फिर मैं नहीं आऊँगा। तो फिर उनको कहा गया कि चलें आपका अलग अलग वक्त कर लेते हैं। तो अलग अलग वक्त यानी आमना सामना ना हो, तो उस बुनियाद पर, उस शर्त पर परवेज़ इलाही साहब उस इदारे में गए। और उधर से गवर्नर साहब ने भी, उनको भी जब पहले बताया गया कि जनाब ये प्रोग्राम है और आपने शरीक होना है यौम आज़ादी के हवाले से, और उसमें स्पीकर साहब होंगे, तो उन्होंने भी कहा कि जी नहीं, मैं उनके सामने नहीं आऊँगा। वो जो मैंने गुजारिश की थी ना कि इमरान खान साहब के घर में, यानी सियासी घर में, उनका सियासी घर इन ऑर्डर नहीं है, सियासी हाउस इन ऑर्डर नहीं है। वो एक बड़ी पुरानी एक है, वो ज़रबुल मिसल के, ना इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर, बल्कि कहावत कह दें, क्या जुमला है, बहरहाल, ना इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। तो इमरान खान की तहरीक इंसाफ की गाड़ी ऐसे चली जा रही है बस, और सब अपने अपने ज़ाहिर अपने अपने मफाद की खातिर खड़े हुए हैं, हुकूमत को गिरने नहीं दे रहे लेकिन चलने भी नहीं दे रहे। यानी गवर्नर साहब हैं, तो गवर्नर साहब के मुतालिक उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के लिए बड़ी कोशिश की उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग करने की। फिर परवेज़ इलाही साहब, वो दोनों के साथ उनकी नहीं निभती। वज़ीर हैं तो वो आपस में बात नहीं करते। तो ये जो ख़ास, ये जो अहदेदार होते हैं, गवर्नर हो गए, वज़ीर आला हो गए और स्पीकर हो गए। ज़ाहिर स्पीकर तो इत्तेहादी हैं, वैसे स्पीकर होते हैं कस्टोडियन ऑफ हाउस, और उनको जब स्पीकर के इंतखाब से के बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, पार्टी एफिलिएशन उनकी नहीं होती। लेकिन यहाँ ऐसे होता नहीं है। जिस भी पार्टी का स्पीकर होता है, अपनी पार्टी का वो झंडा उठा के बुलंद करके वो चल रहे होते हैं। बहुत कम स्पीकर जो अच्छे से ऐवान को, हाउस को चलाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली के स्पीकर थे, उनके लिए कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे स्पीकर थे। वो कोशिश करते थे कि अपोजिशन को और हुकूमत को साथ लेकर चलें। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उनका बहुत अच्छा किरदार रहा। आजकल वो बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में, उनका बहुत अच्छा किरदार रहा बतौर स्पीकर, शानदार किरदार था उनका, वो अच्छा उन्होंने बतौर स्पीकर निभाया। और लेकिन अब असद कैसर साहब आप देखें किस तरह ऐवान चलाते हैं। इवन सरदार अयाज सादिक ने भी बहुत अच्छे से चलाया हाउस को। तो यहाँ पर जो है वो परवेज़ इलाही साहब है, वो ज़ाहिर है वो तो अपना पूरा उनका है ना, वो क्योंकि वज़ीर आला बन नहीं सके, तो बनने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो अख्तियार तो बहरहाल फिर उन्होंने किसी ना किसी तरीके से वो ले लिया। तो ये है कि जो ये ऑफिस होते हैं, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये जो ऑफिसेज़ होते हैं, ये जो अहदे होते हैं, ये बेसिकली इंजन होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं सारे निज़ाम को। गवर्नर तो खैर सेरेमोनियल है, उनकी कोई नुमाइशी एक हैसियत है, 18वीं तरमीम के बाद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वज़ीर आला और उसके बाद स्पीकर हाउस को चलाते हैं। और हर स्पीकर अगर ना चाहें, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो है, उन्होंने नज़ीर चौहान के मामले पर ख़ुद हाउस नहीं चलने दिया था। और उसके बाद पीछे कुछ दिन वो रोज़ाना
اپوزیشن ہاؤس پر کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی اور اجلاس ملتوی ہو جاتا تھا، یعنی کورم پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی تھی، ادھر سے کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا تھا، ادھر سے اجلاس ملتوی ہو جاتا تھا۔ حکومت کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی راضی نہیں رہیں گے تو آپ کا سرکاری بزنس نہیں چل سکے گا۔ تو وہ وہاں پر وہ معاملہ، اور اب یہاں پر یہ کہ گورنر صاحب کے ساتھ، یعنی گورنر اگر باہر چلے جائیں تو اسپیکر ہوتے ہیں قائم مقام گورنر، یہاں پر بھی کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر عالم یہ ہے کہ پہلے مشروط کسی تقریب میں جایا جا رہا ہے کہ گورنر کے اسپیکر کے جانے کے بعد ہم آئیں گے، یا گورنر کے جانے کے بعد اسپیکر آئیں گے۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہ جاتے جاتے راہداری میں ملاقات ہوئی دونوں کی، ہیلو ہائی ہوئی، الیک سلیک ہوئی، اور پھر دونوں نے میزبانوں کو گھور کر دیکھا کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ جناب ہمارا ٹاکرا نہیں ہوگا، تو یہ کیوں ہو گیا؟ وہ آنکھوں آنکھوں میں ہوتا ہے نا میسج۔ تو یہ عالم ہے کہ عمران خان صاحب کی گاڑی کے جو پہیے ہیں، جو انجنیں ہیں، جو ڈرائیور ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ادھر کھینچ رہا ہے گاڑی کو، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، جس کو ہم رسا کشی کہتے ہیں۔ اندر آپس میں رسا کشی ہے۔ بھلا ہو اپوزیشن کا کہ اپوزیشن کچھ کرنا نہیں چاہ رہی، وگرنہ اگر مسلم لیگ نون تھوڑا سا تگڑی ہو کر ہاتھ ڈالے تو ٹوٹ جائے تڑک کر کے عمران خان صاحب کی حکومت، جس اس پہ کھڑی ہے کانچ کے برتن کی طرح، مٹی کے برتن کی طرح، یوں کر کے یوں رکھ دے تو ٹوٹ جائے گی۔ وہی عالم، مطلب آپ سوچیں نا کہ اسپیکر صاحب نے پچھلے دنوں کیا کیا کہ وہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ چاہ رہے تھے، جو اسپیکر صاحب کا رویہ دیکھا کہ بار بار اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے، بار بار وزیر قانون نے کہا ان کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، کہ یار یہ ایوان تو چل ہی نہیں رہا، ہمارا سارا بزنس پڑے ہوئے ہیں، ہماری قانون سازیاں ساری ڈیلے ہو رہی ہیں، اور کچھ کریں اس معاملے کا۔ تو انہوں نے کہا جی کیا کریں، عثمان بزدار صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ظاہر ہے چیزوں کا۔ انہوں نے کہا وہ اپنے حساب کتاب میں باقی چیزیں پوری رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، کہ مجھے ترجمان چاہیے، مجھے وزیر اطلاعات نہیں چاہیے، وزارت اطلاعات کا قلمدان میں نے خود رکھنا ہے، اور فردوس عاشق اعوان بھی مجھے نہیں چاہیے، مجھے شہباز گل بھی نہیں چاہیے، مجھے فلاں بھی نہیں چاہیے، فلاں بھی نہیں چاہیے، میں نے اپنی مرضی سے۔ وہاں پہ وہ پورا ان کو سارا پتہ ہوتا ہے اسمبلی کیسے چلنی ہے۔ وہ انہوں نے حوالے کی ہوئی تھی راجہ بشارت صاحب کے، تو راجہ بشارت صاحب سے پرویز الہی صاحب آج کل ناراض ہیں، حالانکہ راجہ بشارت صاحب بہت زیادہ احترام کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کا، وزیر قانون رہے ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے مشرف کے زمانے میں۔ اس زمانے میں جب پرویز الہی صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جناب مشرف کو ہم 10 بار منتخب کروائیں گے، اور اس زمانے میں جب وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اٹھایا گیا تھا اور ان کی مونچھیں اور بھویں، تو وہ اس زمانے کا ان کا ظاہر ہے، اور اس سے پہلے کا ایک تعلق ہے، خاندانی تعلق بھی ہے ان کا۔ لیکن آج کل پی ٹی آئی کو سبق سکھانے کے لیے پرویز الہی صاحب نے اپنے راجہ بشارت صاحب جو ان کے کوٹے پر وزیر ہیں پی ٹی آئی میں گئے ہوئے، پی ٹی آئی سے وہ ہو گئے، چودھری ظہیر صاحب ہو گئے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب راضی رہیں۔ اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر فیوچر بھی تو ہے نا، کہ تحریک انصاف کا ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی فیوچر نہ ہو، لیکن پرویز الہی صاحب کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے تو شاید کل کو کوئی فیوچر ہو، کل کو پھر کوئی اور ارینجمنٹ آ جائے، تو اس میں وہ کھپ جاتے ہیں۔ یہ کھپتی ہوتی ہے نا، کہ جو مطلب بندہ پھر فضول ضائع نہیں جاتا۔ تو بہرحال وہ پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب ان سے بھی ناراض تھے، تو انہوں نے اسپیکر صاحب کو بتایا، اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کو بتایا کہ جی اسپیکر صاحب تو ناراض ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے سارے معاملات، ہماری قانون سازیاں، اور آگے بلدیاتی قانون آ رہا ہے، بلدیاتی اداروں کا ترمیمی ایکٹ آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے پاس کروانا ہے، ہم نے الیکشن بھی کروانے ہیں بلدیاتی۔ تو چودھری صاحب تو ناراض ہیں، تو ان کو کچھ منائیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جی میں نے ملاقات نہیں کرنی، بلنڈلی، مطلب بالکل کہہ دیا کہ جا کر کہہ دو کہ میں نے نہیں ملاقات کرنی۔ تو سارے وہ اسپیکر اپنا عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ یار اگر ایسا ہوا اور اسپیکر ناراض ہوئے، اور اسپیکر بھی وہ جو استحقاق تحفظ استحقاق بل ہمارے نہ چاہتے ہوئے منظور کروا گئے، ہم نے پورا زور لگایا، ٹل کا زور جس کو کہتے ہیں، بڑا کوشش کی کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جس کو اردو میں کہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ہم وہ بل روک نہیں سکے، اور پرویز الہی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر وہ بل منظور کروا دیا۔ تو پھر اگر وہ ہم بلدیاتی ترمیمی بل لے آئیں گے بلدیاتی اداروں کا، تو پھر وہ بھی روک سکتے ہیں، ایک بل پاس کروا سکتے ہیں، تو ایک بل روک بھی سکتے ہیں، اور ظاہر مسلم لیگ نون پرویز الہی صاحب ان کو اشارہ کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں۔
کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات جب میں نے پتا کیا کہ یار کورم پوائنٹ آؤٹ اپوزیشن، بس وہ اجلاس شروع ہوا، کورم پچھلے دنوں جو اجلاس چلے جو جمعے تک ختم ہو گئے، اس سے پہلے جو اجلاس ہو رہے تھے، کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا، اور کورم کیوں پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ اسپیکر صاحب جو ہیں ان کی اور اپوزیشن کی یہ ملی بھگت تھی کہ سرکار کا ایجنڈا، سرکار کا بجٹ جو وہ بزنس جو ہے وہ نہیں چلنے دینا۔ تو یہ عالم ہے یہاں پر حکومت کا۔ اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ والا آپ نے معاملہ دیکھا ہی تھا کہ جس طرح فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ان کو وہاں سے تو ہٹا ہی دیا گیا تھا ترجمانی سے، حکومت پنجاب کی جو معاون تھیں وزیر اعلیٰ کی، وہاں سے تو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنا جو سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کو پہلی شکست جس کا وہ کریڈٹ لینا چاہ رہی تھیں، جس کا وہ سہرا باندھنے آ رہی تھی کہ جی یہ میں نے جتوایا ہے حکمران اتحاد کو یا پی ٹی آئی کو، اور اس کے بعد وہ حلف لینا چاہ رہی تھی کہ جناب میں اس کے ثمرات سمیٹوں، حلف کی تقریب میں شریک ہونا چاہ رہی تھی احسن سلیم بریار کی، کہ میں اس اجلاس میں آنا چاہ رہی تھی جس میں انہوں نے حلف اٹھانا تھا، تو پنجاب اسمبلی کی تو ان کو روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا نام ہے ویکھ پتر، میرا نام ہے ویکھ کی کرنا پہ ہے، مطلب یہ لب و لہجہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا نہیں تھا کہ ان کو کوئی روکے، کوئی ان کو روکتا تو انہوں نے ٹھیک ڈائریکٹ مکہ مار دینا تھا، دھکا دے دینا تھا، گالی دے دینی تھی۔ لیکن ظاہر ہے جب معاون نہیں رہی اور پھر جب ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کا نام نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ویکھ پتر میرا نام ہونا ہے، پتر انج نہ کر میرے نال، کل تک تو میں معاون سا۔ تو وہ ظاہر پرویز الہی صاحب نے کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے میڈیا پر آ کر یہ بات کی بھی کہ جی یہ سارا کچھ پرویز الہی صاحب نے کیا ہے، اور حکمران اتحاد میں جو دراڑیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں پرویز الہی کے اقدامات سے، تو وہ دراڑیں اب کھل کر، جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا نا، وہ دراڑیں اب کھل رہی ہیں، بالکل نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایک ادارہ ہے، میڈیا ہاؤس ہے، وہاں پہ یہ کہنا کہ جی وہ آئیں گے تو میں نہیں آؤں گا، یہ میسیج ہوتا ہے تاکہ یہ بات جائے باہر کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اب اس طرح۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ظاہر ہے وہ میں نے گزارش کی تھی، بلدیاتی انتخابات ہیں، اس میں اپنا شیئر بھی لینا ہے، اور ظاہر ہے بہت سی چیزیں رکی ہوتی ہیں، اور اپنی مرضی کا بلدیاتی قانون میں ترمیمیں کروانی اپنی ان کو، کیونکہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کولیشنز میں، اتحادی حکومتیں جو ہوتی ہیں ان میں جو جونیئر پارٹنرز ہوتے ہیں، جب انتخابات قریب آتے ہیں تو پھر وہ ڈسٹنس کرتے ہیں، وہ دوری کرتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اچھا کام ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کروایا ہے، اور برا کام جتنا بھی ہوا وہ سارا کا سارا سینئر پارٹنر یعنی بڑی حکمران جماعت جس کو بنیادی طور پر کہتے ہیں یعنی تحریک انصاف۔ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب یہ جتنا بھی حکومت کا ڈسکریڈٹ ہے، حکومت کی جتنی بھی خرابیاں ہیں یا جو غیر مقبولیت ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، مہنگائی سے اپنے آپ کو دور کریں گے، حکومت کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا اس سب سے، چاہے بجلی مہنگی ہے، چاہے بے روزگاری ہے، چاہے بدامنی ہے، چاہے کسان پریشان ہے، چاہے تاجر پریشان ہے، جتنے معاملات ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کریں گے۔ اور دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسی طرح میسیجنگ ہو، اسی طرح پیغام جائے، اسی طرح ایک میڈیا ہاؤس میں جانے سے انکار کر دیں کہ جی میں نے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، گورنر کے ساتھ، اور پھر اسی طرح وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے سے انکار، کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات سے انکار کرو تاکہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں جی ہم حکومت کے ساتھ نہیں تھے اس وقت کھڑے ہوئے جب حکومت عوام دشمن فیصلے کر رہی تھی، تب ہم حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود ہم ان کے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ جی وزارت مل گئی مونس الہی صاحب کو، بڑا ٹاسک تھا نا کہ آخر میں صحیح لیکن وزارت لے لی گئی، مل گئی، مرضی کی نہ صحیح لیکن قلمدان مل گیا پانی اور بجلی کا، اور پھر جو تربیلا 5 کا افتتاح ہے وہاں پر پھر وہ موجود تھے وزیر اعظم کے ساتھ مونس الہی صاحب۔ تو اب یہ جو دراڑیں جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا تھا وہ بالکل اب کھل کر سامنے نظر آ رہی ہیں، جیسے دیوار میں بڑی بڑی دراڑیں پڑی ہوتی ہیں، دور سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ جناب یہ دیوار آج گری کہ کل گری، دھکا لگانے والا چاہیے۔ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن دھکا لگانے کو تیار نہیں ہے، اگر دھکا لگائیں گے تو پھر دیوار گر جائے گی، جہانگیر ترین گروپ تو ویسے بھی دھکا لگانے والوں میں پھر پیچھے آ جائے گا۔ تو بہرحال ابھی یہ ہے کہ یہ جو بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقاتوں سے، ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے، یہ نفرت آمیز رویہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم اس ایک ہی تقریب میں ہم دونوں آمنے سامنے نہ ہوں، یہ یعنی الیگ سلیگ بھی نہ ہو، تو یہاں تک نوبت آ گئی، یعنی دراڑوں سے معاملہ بہت آگے چلا گیا ہوا ہے، بس گاڑی ہے چل رہی ہے، کب تک چلے گی اسی طرح،
ظاہر ہے کوئی ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر اشارہ کرے گا، کوئی ادھر اشارہ کرے گا، تو پھر ایسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔